کو अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती, लेकिन फुआ का इसरार है। दोस्तों की सुननी पड़ती है ना। वो मुझे कभी नहीं भूलने देती कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के सामने खड़े हुए और नस्ल इंसानी का मुस्तकबिल बदल दिया। वो चाहती है कि हमारी कहानी बयान की जाए। फुआ शायद वो थोड़ी सी मुबालगा आराई कर रही है। हम दोनों बस निचले दर्जे की गुलाम थी जो बस अच्छी दाइयां थी और झूठ बोल लेती थी। हमने हजारों बच्चों को बचाया, नन्हे लड़कों को, और उनमें से तो कुछ बहुत ही खास साबित हुए, खास तौर पर एक लड़का। हजरत मूसा की उम्र 120 बरस थी। बहुत से उलमा का ख्याल है कि वो अपनी पहली 4 दहाइयां मिस्र के दरबारों में रहे, अगली 4 दहाइयां मदियान में एक चरवाहे की हैसियत से, और आखिरी 4 मिस्र से खरूज के बाद इब्रानियों की क़यादत करते हुए गुजारी। दाइयां और झूठे लोग, मुझे इस पर हंसी आती है। आप जानते हैं दाइयां क्या होती हैं, क्योंकि ये अब भी मौजूद होती हैं, सदियों से हैं और आपके दौर में भी हैं। तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स हमेशा पैदाइश के अमल के वक्त खवातीन की मदद को दस्तयाब नहीं होते, उस वक्त हम होती हैं। दाइयां तरबियत याफ्ता खवातीन और मर्द होते हैं जो बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ की मदद करते हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। नई जिंदगी हमारा कारोबार है। जिंदगी अच्छा ठीक है, दुनिया का ये बेहतरीन काम बहुत से दर्द से भी भरा हुआ है। मेरे दौर में हम दाइयों को जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ दाइयों के बारे में खास इल्म था जो इस दर्द में मुआवन थी। ये अमल आज भी उतना ही तकलीफ देह है, लेकिन जब आप उस बच्चे को रोते हुए सुनते हैं और उसकी माँ के चेहरे को देखते हैं। फुआ और मेरे पास उस वक्त अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हमारे पेशे में हमारी खुशी मुकम्मल थी। मैं अपनी कहानी बयान करती हूँ। मेरे दौर से 3 सदियों से भी पहले हजरत यूसुफ और हजरत याकूब के दूसरे बेटे कनान से मिस्र तशरीफ ले गए थे। हजरत यूसुफ एक ताकतवर सियासतदान थे। मिस्रियों ने उनके खानदान को जश्न के इलाके में आबाद होने की इजाजत दी। वो चरवाहे थे, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मिस्री बुनियादी तौर पर किसान थे, चरवाहे नहीं। हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब का नाम भी इसराइल था। उनके 12 बेटे इसराइल के कबाइल के तौर पर जाने जाते हैं, या बनी इसराइल के नाम से। बनी इसराइल के बड़े बड़े खानदान थे और कई नस्लों के बाद उनकी आबादी हजारों और लाखों की हो गई। वो बैरूनी किनारे पर जश्न में मुकीम थे, लेकिन जब नया फिरौन इक़्तिदार में आया तो उसने उनको खतरे के तौर पर जाना। कहीं वो बाकी ना हो जाए। अगर वो तमाम बनी इसराइल जो कि लाखों और हजारों पर मुश्तमिल थे एक मुत्तहिदा बगावत कर दें तो इसलिए उसने उन सब को गुलाम बना लिया। उन्हें सख्त मुशक्कत पर मजबूर किया गया। उन्होंने अवामी यादगारों और दीगर इमारतों की मशीनरी के बगैर तामीर की, कमर तोड़ रूह कुचलने वाला काम, और ये लामुतनाही था। बनी इसराइली गुलामों के साथ मिस्रियों ने बेरहमी से सलूक किया। फुआ और मैं मशहूर दाइयां थीं। आप कह सकते हैं कि वाहिद मशहूर दाइयां थीं। हम बहुत मसरूफ रहा करती थीं। बनी इसराइल सहराई खरगोशों की तरह तेजी से बच्चे पैदा करते। हर बच्चे के साथ हमने हुक्मरानी और गुलामी के बोझ तले जिंदगी की खुशी को देखा। हर बच्चे की पैदाइश के साथ फिरौन बगावत से ज्यादा खौफजदा होता गया। आखिरकार फिरौन ने, जो दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी था, फुआ और मुझे बुलवाया 2 गैर मारूफ सी दाइयों के जरिए। मैं जानती हूँ, मैंने कहा हम बहुत मशहूर थीं, पर हमें लगा कि हमारी मशहूरी सिर्फ इब्रानी खवातीन तक महदूद है, पर हम गलत थीं। हमें खुद फिरौन ने हुक्म दिया कि अगर बच्चे लड़के हों तो उन्हें पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए, बच्चों को मार दिया जाए। पर हम फिरौन से ज्यादा खुदा ताला से डरती थी, इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। महीनों बाद जब आबादी पर काबू पाने के मामले में कुछ भी बदलाव नहीं आया तो फिरौन ने हमें दोबारा बुलाया और पूछा कि नन्हे लड़के क्यों जिंदा बच गए हैं। तो मैंने कहा, इब्रानी औरतें हमारे वहां
پہنچنے سے پہلے ہی بچہ پیدا کر لیتی ہیں، بالکل صحرائی خرگوشوں کی طرح۔ میں نے آخری بات نہیں کہی تھی۔ خدا تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی اس خوشی سے نوازا، ہمارے اپنے بھی بچے ہوئے۔ مگر خدا تعالیٰ ہم سے جتنا خوش تھے، فرعون اتنا ہی ہم سے ناخوش تھا۔ اس نے ہمیں اور تمام عبرانیوں کو حکم دیا کہ اپنے نر بچوں کو دریائے نیل میں پھینک دو، انہیں غرق کر دو۔ لاوی کی عبرانی اولاد میں سے ایک نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، پھر برسوں بعد ایک بیٹا ہوا۔ 3 مہینے بعد انہوں نے فرما برداری سے بیٹے کو دریائے نیل میں پھینک دیا، مگر انہوں نے اسے ایک ایسی ٹوکری میں رکھ دیا جس میں پانی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ٹوکری بالکل اسی جگہ پر جائے جہاں فرعون کی بیٹی غسل کرتی تھی۔ بچے کی بہن پاس ہی انتظار کرتی رہی۔ فرعون کی بیٹی دریا پر آئی، ٹوکری کو دریافت کیا اور ایک واضح عبرانی بچے پر ترس کھایا۔ میں واضح طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ اس کہانی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ فرعون کی بیٹی جانتی تھی یہ عبرانی بچہ ہے کیونکہ اس لڑکے کا ختنہ کیا گیا تھا۔ عبرانیوں کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے میں بچوں کا ختنہ نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ بچے کو پوری زندگی یاد کروائے گا کہ بنیادی طور پر وہ ایک عبرانی بچہ ہے۔ بچے کی بہن جھاڑیوں سے باہر نکلی اور پوچھا کیا فرعون کی بیٹی چاہے تو وہ اس بچے کو واپس عبرانیوں کے قبیلے لے جائے جہاں اسے محفوظ عمر تک پالا جا سکے۔ بچے کی بہن مریم بعد کی زندگی میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی۔ یہ انتظام کیا گیا اور فرعون کی بیٹی بچے کی دیکھ بھال کے اخراجات ادا کرنے لگی۔ ایک بہت اچھا معاہدہ، والدین نے لڑکے کو بچایا اور پرورش کے لیے پیسے بھی ملے۔ مناسب وقت پر لڑکے کو فرعون کی بیٹی کے پاس واپس لایا گیا۔ اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور اس نے اس کی فرعون کے دربار میں پرورش کی۔ بچے نے بہترین خوراک اور تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ طاقتوں کی نافرمانی کے نتیجے میں ایک عبرانی لڑکا مصر کے شاہی خاندان کا حصہ بن گیا۔ وہ اور میں اس بات پر گھنٹوں ہنسا کرتی تھی۔ مجھے کہانی سے تھوڑا انحراف کرنے دیجیے۔ دراصل مصری فرعونوں کو معبود سمجھتے تھے۔ جب وہ مر جاتے تو پھر ان کے جانشینوں کو بھی معبود سمجھا جاتا، پر کچھ دوسرے معاشروں کے برعکس فرعونوں کی بیٹیاں بھی اکثر اقتدار میں آ جایا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار ایک بیٹے اور بیٹی کی آپس میں بھی شادی کی جاتی تھی، نظم و نسق کے لیے۔ کتاب مقدس ایسا نہیں سکھاتی، پر ممکن ہے کہ فرعون کی بیٹی کے کئی بچے اور بھتیجے اور بھانجے تھے جو اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ عبرانی ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو فرعون بننے کا بہت بڑا نقصان ہوتا، مگر وہ دوسرے ممکنہ وارثوں کے لیے خطرہ تو تھے ہی۔ خبردار کر دوں، مستقبل بعید میں حضرت موسیٰ کا ایک فرعون کے ساتھ سخت مقابلہ ہونے والا تھا۔ اب یہ فرعون غالباً ان رشتہ داروں میں سے ہوگا جن کے ساتھ حضرت موسیٰ پلے بڑھے تھے۔ بنیادی طور پر ایک بھائی۔ حضرت موسیٰ بالغ ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ محل سے نکلتے ہیں اور عام لوگوں یعنی عبرانیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک مصری آقا کو عبرانی غلام کو پیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آس پاس کوئی نہیں ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ اس مصری کو قتل کر دیتے ہیں اور لاش ریت میں چھپا دیتے ہیں، اور اگلے دن وہ دوبارہ ان عبرانیوں کے درمیان چلے جاتے ہیں۔ وہ ان میں سے 2 کو لڑتا دیکھتے ہیں اور لڑائی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑتے ان پر طنز کرتے اور پوچھتے ہیں کیا آپ ہمیں بھی اس مصری کی طرح قتل کر دیں گے؟ ان کا قاتلانہ عمل مشہور ہو گیا تھا۔ فرعون کا سوتیلا نواسا ہونا ان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہوگا، خاص کر سوتیلے رشتہ داروں سے جو اقتدار میں ان کے حریف بھی تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غضب سے بچنے کے لیے دربار، محل اور گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ مدیان چلے جاتے ہیں، ایک صحرائی علاقہ جو مصر میں 250 میل دور واقع تھا۔ پانی کے کنویں پر انتظار میں ان کی ملاقات مدیان کے کاہن روائل کی 7 بیٹیوں سے ہوئی۔ جب کچھ چرواہے بیٹیوں اور ان کی بھیڑوں کو کنویں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ انہیں بچاتے ہیں۔ شکر گزاری کے طور پر روائل حضرت موسیٰ کو کھانے پر بلاتے ہیں اور خاندان کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔
آخر حضرت موسیٰ نے ان کی بیٹیوں میں سے ایک سفورہ سے بیاہ کیا۔ ان کا جرثم نامی بیٹا پیدا ہوا۔ بہت برسوں بعد حضرت موسیٰ کے سوتیلے نانا انتقال کر گئے۔ نیا فرعون بنی اسرائیلیوں کے لیے اور بھی سخت تھا۔ انہیں کم وسائل دیے جاتے تھے اور توقع کی جاتی تھی کہ وہ زیادہ کام کریں۔ کام کے اوقات لمبے تھے، حالات ناقابل برداشت تھے۔ عبرانیوں پر مشکلات پڑیں، وہ بھی ایسی کہ آپ لوگ شاید تصور بھی نہ کر سکیں۔ آج بھی کچھ گروہوں کا اس طرح استحصال ہوتا ہے، مگر زیادہ تر مغربی لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ غلام کا کوئی مددگار نہیں۔ کتاب مقدس میں کوئی ذکر نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بنی اسرائیلیوں سے براہ راست رابطہ تھا سینکڑوں برس قبل حضرت یوسف کے دور سے۔ ان کے ایک سچے خدا تعالیٰ کی یادیں یقینی طور پر دور اور مدھم تھیں، تاہم وہ اپنے آس پاس مصری ثقافت کے معبودوں سے روزانہ رابطے میں تھے۔ بنی اسرائیل نے واحد ذریعے کو پکارا جو انہیں بچا سکتا تھا۔ انہوں نے راحت کے لیے خدا تعالیٰ کو پکارا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور حضرت ابراہیم سے اپنے عہد کو یاد کیا، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے کہ بنی اسرائیل کے پاس اپنی زمین کنعان ہوگی۔ تبدیلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ خدا تعالیٰ کے پہاڑ کوہ حورب پر اپنے سسر روائل کی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے جب خداوند تعالیٰ کا فرشتہ آگ کے شعلوں میں ایک جھاڑی کو جلاتے ہوئے نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ لگی ہے پر وہ جل نہیں رہی۔ وہ متجسس تھے۔ وہ جھاڑی کے قریب گئے۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہ خدا تعالیٰ تھے۔ اپنے پاؤں سے جوتا اتار، ادھر پاس مت آ، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ کے ذہن میں کیا کچھ آ رہا ہوگا؟ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا اور یعقوب کا خدا۔ انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اگر انہوں نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا تو وہ یقیناً مر جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے کلام جاری رکھا۔ انہوں نے عبرانیوں کو ان کی مصیبت سے بچایا۔ انہوں نے انہیں کنعان واپس بھیجنے کا عزم کر لیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم سے معاہدہ زمین۔ اور یہاں بہترین حصہ آتا ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں مصر سے باہر لے جائے۔ حضرت موسیٰ، اب اس بارے میں سوچیں، ایک خدا تعالیٰ جنہیں حضرت موسیٰ مشکل سے جانتے تھے، وہ انہیں شاہی دربار واپس بھیج رہے ہیں جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ جیسے کہ ہم میں سے اکثر کرتے، بہانے بنانے لگے کہ انہیں کیوں واپس نہیں جانا چاہیے۔ انہیں یقیناً مصر واپس نہیں جانا چاہیے۔ انہیں یقینی طور پر مصر واپس نہیں جانا تھا اور نہ جانا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے وضاحت دی، میں کچھ نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خدا تعالیٰ خود انہیں فرعون سے آزاد کرنے کی طاقت اور ترغیبات فراہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ عبرانی خود ان کے اختیار کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ خدا تعالیٰ کو بھی نہیں جانتے۔ میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ ان سے کہہ کہ میں ان کے آباء و اجداد کا رب ہوں جس نے تجھے بھیجا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، عبرانیوں کے سردار تیرے ساتھ فرعون کے پاس جائیں گے اور وہ تجھے اس وقت تک جھٹلائے گا جب تک کہ میں اسے سزا نہ دوں۔ آخر میں تو دراصل مصریوں کو ان کی خواہش پوری کرنے کے قابل بنائے گا۔ حضرت موسیٰ مزید عذر پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ یہ خاندان ہے، ایک شاہی خاندان، ایک منحرف شاہی خاندان۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی خدا تعالیٰ اسے سانپ میں بدل دیتے ہیں، پھر وہ حضرت موسیٰ کو کوڑ سے لاحق کر دیتے ہیں اور پھر شفا دیتے ہیں، اور آخر میں خدا تعالیٰ ان کے بھائی ہارون کو بھی انتخاب کے طور آزماتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس عذر نہیں، وہ مان جاتے ہیں اور مصر واپس جانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کتاب مقدس اس کہانی میں ہونے والے واقعات کی صحیح تاریخیں فراہم نہیں کرتی، مگر متن کے مطابق حضرت موسیٰ کی عمر 80 سال تھی جب وہ مدیان سے مصر واپس گئے تھے۔ ہارون 83 برس کے تھے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے تمام اصل دشمن مر چکے تھے جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی، بیٹوں اور حضرت ہارون کو مصر واپس لے گئے۔ تصور کریں، چرواہے خانہ بدوشوں کا ایک گروہ صحرا سے نکلتا ہے
اور مصر کے شاہی درباروں پر اترتا ہے۔ بطور ایک اسرائیلی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مجھے بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں لگا، ایک دائی کے طور پر بھی اور ان کے ایک بڑے مداح کے طور بھی۔ جب وہ مصر میں آ پہنچے تو حضرت موسیٰ نے عبرانیوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور حضرت ہارون نے انہیں وہ سب بتایا جو خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے نشانیاں پیش کی، حضرت موسیٰ کی باتوں پر ایمان لائے جو کچھ بھی انہوں نے کہا، اور جب انہوں نے سنا کہ خدا ان کے بارے میں فکر مند ہے تو انہوں نے جھک کر عبادت کی۔ یہ عبرانی غلام جذباتی اور جانے کے لیے تیار تھے، انہیں یقین تھا کہ ان کے مصائب تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو صرف فرعون کے پاس جانا تھا اور ان کی غلامی ختم ہو جانی تھی۔ افسوس یہ ان کی غلط فہمی تھی۔